वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए मेरे साथ खुदावन के खूबसूरत खादम, बहुत ही खुदावन से प्यार करने वाले और खुदावन की खिदमत में सरगर्म अमल जनाब पादी गिलबर्ट डेविड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज तक वगैरह अनम्यूट कर लें। और गिलबर्ट साहब का ताल्लुक जी बेसिकली तो कराची से है, लेकिन यहाँ पर एक जगह है टाउन, वहाँ पर बॉल्सल, वहाँ पर खुदाम की खिदमत करते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और हर फ्राइडे ये हमारे साथ होते हैं खुदाम के पाक कलाम को लेकर। वंस अगेन भाई साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर आपके साथ मिलकर इस इबादत में शरीक हूँ, और मैं आपका भी, खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे मौके आप हमारे लिए फराहम करते हैं कि हम मिलकर खुदा की खिदमत कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपना कीमती वक्त देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मुझे मालूम है कि अभी आप भी बहुत बिजी हो गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इस प्रोग्राम में आते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन भाइयों आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे, और वो तमाम दोस्त अजीज जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और वो लोग जो कि दूसरे ममालिक में बाइबल टीवी ग्लोबल पर इस प्रोग्राम को देखते हैं, और मुझे जब लोगों की फीडबैक आती है तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ कि बहुत दूर दूर बैठे हुए लोग जो कि इन सहूलियात को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मीडिया है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वैसे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि यूरोप में आप देखें कि वहां पर जो लोग हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि वेरी फ्रीक्वेंटली आई एम ट्रैवलिंग टू यूरोप, और वहां पर जो जैसे जर्मनी में, फ्रांस, बेल्जियम में, वहां पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। जी, वहां पर हमारी अपनी जुबान में, उर्दू में लोग जो है वो खुदा का पाक कलाम जो है वो देखते हैं, सुनते हैं। तो अभी मैं आपको एक ये भी गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी जो कि पंजाबी स्पीकिंग, खासतौर पर जो पाकिस्तान से हैं, तो कह रहे हैं कि पंजाबी जुबान में एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम, ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा प्रोग्राम सैटरडे को शुरू करना चाहता हूँ, और वो प्रोग्राम जो है उसका नाम भी बड़ा अच्छा खुदा ने दिया है। तो वो प्रोग्राम है सजरे फुल। तो ये प्रोग्राम हम पंजाबी में करेंगे, तो पंजाबी स्पीकिंग जो है उनके लिए ये गुड न्यूज है कि ये जबरदस्त सजरे फूल, जो खुदावन के जो पाक कलाम है, ये फूल की तरह है, खुदावन की खूबसूरत खुशबू आती है, तो इसको हम शुरू करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, और इसके अलावा जादू बॉक्स पर ये मौजूद है। फ्री ऐप जो है वो आपके मोबाइल पे मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो बता दूं उसका तरीकाकार, कि आप ऐप जो है उस पे जाएं, अपने मोबाइल के जो होती है, आपको पता ही है जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो ऐप पे आप जाएंगे तो वहां पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल जो है उसको आप टाइप कीजिएगा, और जब उसको टाइप करेंगे तो आपको ये पेज जो है, मैं आपको उसकी जो बता देता हूँ, ऐसा पेज जो है वो आपको मिलेगा। और उस पर ये देखें कि आपको वहां पर जो मिलेगी ऑप्शन टीवी की और रेडियो की, तो यहाँ पर आप टीवी को देखना चाहते हैं, रेडियो को, जैसे भी आपकी चॉइस है, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है आप देख सकते हैं कि ये लाइव यहाँ पर जो आना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी सीटिंग जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, अपने घर में जहाँ पर भी आप हों, तो आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। तो अजीजों, ये वो माध्यम है। इसके अलावा एप्पल टीवी पर है जी, अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो जरूर आप इस प्रोग्राम को देखिए और बरकत पाइए। मुझे अभी इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ना है, तो खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम करेंगे। उसके बाद मैं पास करूंगा पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। यूसाया नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, उसकी पहली 4 आयात खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर
2 verse 1 to 4। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। वो बात जो युसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम आज इस प्रोग्राम को खुदावन के हाथों में दें और खुदावन के खादिम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत मौका के लिए जब तूने हमें फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा किया कि हम मिलकर तेरी इबादत करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस मीडियम के लिए जिसके जरिए खुदावंद हम जमा हो सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादम आदि नोबल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इनकी इस कोशिश के लिए जिसके तहत खुदावंद वो हमें हर रोज जमा करते हैं ताकि हम मिलकर तेरे कलाम को सीखें, तेरी वर्शिप करें। सो खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं कि आज हमारे बीच अपने पाक रूह के जरिए आप मौजूद हो। जितने भी बहन भाई अब तक जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि हमारा आज का ये मिल बैठना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो और इससे तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावन की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं और बढ़ते हैं जी हम अपनी क्वायर की जानब हेस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, और खुदावन की हमद करते हैं और ये ज़बूर गाते हैं। थोड़ा सा स्लो है और हम कुछ अपने इस बात के लिए
दिल ना होवे मेरा यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तो चेतिया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी मुनाजात को, हमारे दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। अच्छा, हमें बताइएगा कि जो आपके जो ईस्टर के जो प्लान्स हैं, खासतौर पर इन लेंट डेज में जो एक्सपीरियंस है लोगों का इन क्राइसिस में, उसके वाले से अगर कुछ बात आप करना चाहें, और जो लेंट डेज के जो प्रोग्राम्स हैं और जो ईस्टर के जो प्लान्स हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, ताकि लोग आपके चर्च के बारे में, आपकी खिदमत के बारे में मजीद भी जान सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम इस साल एक सिलसिला शुरू किया था डेली लेंट रिफ्लेक्शन का। तो हमारे चर्च के जो लोग हैं मिलकर शाम को हम हर रोज एक हमने बाइबल स्टडी शुरू की हुई है लिव लेंट के नाम से, और इसके जरिए हम हर रोज उस पे खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, प्रेयर करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं उनके घरों पे, जो लोग भी अपने घर में मीटिंग्स कराना चाहते हैं तो हम घरों पे भी जाकर उनके साथ मिलकर इन रोजों के अय्याम में, ये हमारी ट्रेडिशन रही है, शुरू से पाकिस्तान से चली आ रही है। तो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ लेंट हम इकट्ठे होते हैं, खुदा की हर रोज इबादत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे आने वाले जो ईस्टर के प्रोग्राम है और गुड फ्राइडे और पाम संडे, वो सारी इबादत जो है वो अपना प्लान के मुताबिक जैसे हमारी होती हैं वैसे ही होंगी। और इसके अलावा कोई ऐसे जैसा कोई स्पेशल इवेंट तो नहीं है, लेकिन इबादत ही है सारी की सारी, और वो हम उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि जो ये ट्रेडिशन है, जो 40 डेज की, जो इससे पहले जो ये दिन मुकर्रर किए गए, और लोग इन लेंट डेज में दुआ करते हैं, और खासतौर मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एक जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस, उसको भी हम देख सकते हैं। तो आप अपनी खिदमत में जो कलीसिया के अंदर ये महसूस करते हैं कि इसका 40 डेज का जो लेंट का जो दौर है, ये जो पीरियड है, इसका लोगों की जो रूहानी जिंदगी उस पर कुछ असर होता है इसका? मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मेरे सामने एग्जाम्पल्स है इस वक्त। जब आपने ये बात कही है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी आदत और ऐसी चीजें जो कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, और उनको भी पता है कि वो चीजें जो हैं उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उसका दूसरों पे जो इम्प्रेशन है वो बड़ा गलत होता है। तो मैंने देखा है कि ड्यूरिंग द लेंट वो नहीं करते, वो तमाम चीजें जो है उनको स्टॉप कर देते हैं,
اور زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں خدا کے کلام کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں، خدا کی محبت پہ غور کریں جو کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہم پر ظاہر کی۔ مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اس کی ٹیمپٹیشنز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے ٹرائلز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی موت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر آف کورس اس کے جی اٹھنے کے بارے میں۔ لیکن جو یہ ایک جرنی ہے پوری 40 دن کی، ایش وینسڈے سے شروع ہوتی ہے، اور پہلے دن ہی ہم اپنے جو چرچ ممبرز ہیں ان کے فور ہیڈ پہ ہم سائن آف کراس ایشز کے ساتھ بناتے ہیں کہ تو خاک ہے اور تو پھر خاک میں لوٹ جائے گا، اور مسیح کو قبول کرو، توبہ کرو۔ ریپینٹنس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈیورنگ دا سیزن آف لینٹ، جس کو ہم پریچ کرتے ہیں کہ توبہ کریں۔ توبہ بڑی ضروری ہے۔ بعض لوگ توبہ کو بڑا مشکل سا ایک سبجیکٹ سمجھتے ہیں کہ توبہ وغیرہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں سوچیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ٹھیک تو اس پہ پچھتائیں، اس کے بارے میں سوری فیل کریں، اور اس کو چھوڑ کر وہ رستہ اختیار کریں جو کہ خدا چاہتا ہے ہم کریں۔ تو لینٹ میں ہمیں یہ 2-3 چیزیں جو ہے، ایک آپ نے ہیوملٹی کی بات کی ہے، ہمبلنس جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، اور خدا کی قربت اور ایک دوسرے کے ساتھ خاص طرح بات ہے جنروسٹی جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم جاتے ہیں 40 ڈیز میں جاتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی قربت، تو یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کریں پریکٹیکلی۔ اس میں جو پیسے ہم سیو کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ عیاشی نہیں کرتے، جو بھی پیسے سیو کرتے ہیں ان کو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو پیسہ میں نے بڑی شدت سے محسوس کی ہے میری اپنی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ ان روزوں کے ایام میں جو ہمارے بہن بھائی، ان کو یہ سمجھنے کی ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جو کرسچن اسپرچولیٹی ہے وہ دکھاوا نہیں ہے، وہ ایک انر ایک چیز ہے اور ایک باطنی چیز ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو سمجھنے میں یہ ایک مدد ملتی ہے کہ جو مسیحی روزہ ہے وہ کیا ہے، اور جو نان کرسچن جو روزہ رکھتے ہیں اس میں اور مسیحی روزے میں کیا فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے، اور یہ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بہنوں بھائیو یہ ایک عبادت ہے، اور ہمیں اس کو ایک عبادت سمجھ کر اس روزے کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو میں بات ہمیشہ اپنے بہن بھائی شیئر کرتا ہوں کہ لینتھ آف ٹائم از ناٹ اے میٹر بٹ دا کوالٹی آف ٹائم از میٹر۔ کوالٹی، تو آپ چاہے 30 دن رکھتے ہیں یا 40 دن، اگر خدا نے آپ کو توفیق دیتا ہے، یا آپ 1 ہفتے کے لیے رکھتے ہیں یا 1 دن روزہ رکھتے ہیں، تو جو مین جو اس میں پرپز ہے وہ یہ ہے کہ فیلوشپ ود یور سیویئر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ جنرosity جو ہے، سخاوت جس کو اردو میں کہتے ہیں، سخاوت، تو دوسروں کی طرف اپنے دل کو مائل کرنا، جیسے کہ عیسائی نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جس روزے کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو حکم کی طرف مائل کریں، اور جو کچلے ہوئے ہیں، جو خداوند کا پرپز تھا، مشن تھا، کہ ہم ان کو آزاد کریں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ویسے میں بڑا شکرگزار ہوں کہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہم مل کر اس کام کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جہاں صبح ہم دو نام پسند کرتے ہیں، اس بار پھر اپنی کوائر کی جانب بڑھیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں تاکہ ہم خدا کے خادم سے خدا کا پاک کلام سیکھ سکیں۔ تو اس بات کو سیریسلی لیں اور اپنی بائبل مقدس کو اپنے پاس لے لیں، اپنی نوٹ بک کو لے لیں، تاکہ خدا کے خادم سے آج کا جو خاص پیغام ہے مدرنگ سنڈے کے حوالے سے اس کو ہم سنیں گے۔ تو ان دا مین وائل آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دس بیوٹیفل سانگ فار یو۔ Oh,
नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। असल कैसा लगता है सुबह सवेरे? खूबसूरत खूबसूरत, और आपकी क्वायर का तो जवाब नहीं है। मैं बड़ा फैन हूँ, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने गीत गाए दोनों। ब्लेसिंग है हमारे लिए आमिर खोकर साहब और एल्डर जी 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 जिन साहब के खुदा, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, एंड दे आर वेरी कमिटेड। और इफ्राहिम दास साहब भी हमारी क्वायर में हैं और खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत क्वायर के लिए। बस मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हर रोज सुबह हमारा साथ देते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो खुदा के पाक कलाम को भी दें। मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने कीमती वक्त को निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरे साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप खुदा के पाक कलाम को पेश करें। बहन भाई जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं, और हमारे बहुत सारे पॉइनियर जो व्यूअर हैं, लिसनर हैं, रेडियो से भी जो हमारे साथ थे, हमारी प्यारी बहन सुरैया विंसेंट जो है भी बड़े खूबसूरत, जब उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग भाई एंड पास्टर जी, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आप भी, आपकी छोटी बहन है और मेरी बहन है, और उन्हें प्यार से बेबी कहते हैं। जी तो, तो खुदा का शुक्र हो कि ये जो बहन भाई हैं, अभी मेरे साथ मेरे बड़े ही अजीज जो नेफ्यू हैं वो मेरे साथ सियालकोट से आशिद चौधरी, और हम जरूर किसी वक्त खुदा का पाक कलाम भी सुनेंगे। जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं उनको हम दावत देंगे।
تو یہ ہم خدا سے دعا مانگیں اور خدا کا شکر ادا کریں اس وقت کے لیے، اور خدا کے خادم کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ خدا کے پاک کلام کو خدا کی مرضی کے مطابق اس کے پاک روح کی رہنمائی میں ہمارے ساتھ بانٹ سکیں۔ تو بہن بھائی، آپ جہاں پر بھی ہیں اس کو ایک عبادت سمجھا کریں، یہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، یہ صبح سویرے ہم مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی جھکیں، خدا سے دعا کریں اور خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے خادم کے لیے پاک روح کا مسا چاہیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند، تو جو قدوس ہے، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لوگ بھی پاک ہوں، کیونکہ تو جلالی ہے، تیرے ہاتھوں کے کام جلالی ہے۔ خداوند، ہم تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے طرز کے لیے، اس چناؤ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں۔ خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے چنا۔ خداوند، میں اپنے بھائی کے لیے، ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے، ان کی ساری کاوش کے لیے، ان کی کالنگ کے لیے، ڈیڈیکیشن کے لیے، کمٹمنٹ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند، آج کی صبح ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ دور و نزدیک سے ہمارے ساتھ اس عبادت کا حصہ ہیں۔ تیرے یسوع، میں درخواست کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے کہ اپنے بندہ کو اپنے پاک روح سے اور زیادہ معمور کر، تاکہ خداوند تیرے منہ کی باتیں تیری مرضی کے مطابق تیرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ بڑی برکت دے، ہمیں بڑی خداوند سنجیدگی کی روح دے، تاکہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم سنجیدگی کے ساتھ تیرے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یسوع کے جلالی نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ To you. تھینک یو پادری صاحب، اینڈ گڈ مارننگ آل دا ویورز، آپ جہاں بھی ہیں آپ کو گڈ مارننگ۔ اگر آپ یو کے میں ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج خدا کا زندہ پاک کلام جو ہم سننے والے ہیں، وہ جیسے ابھی پادری صاحب کہہ رہے تھے ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ ریلیشن شپ کے بارے میں ہے۔ اور ہم آج سیکھیں گے پہلا سیموئیل، اس کا پہلا باب، اور اس کی میں چند یاد پڑھوں گا، پورا چیپٹر نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ سٹوری جو ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے چند حصے جو ہیں وہ آج میں مدرنگ سنڈے کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو I will read from 1 Samuel chapter 1 and verse 9۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہایت دلگیر تھی، سو خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے، سو ایلی نے اسے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں آئے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نہ تو میں کہ نشہ میں ہوں، خداوند کے پر میں نے خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اسے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھایا پیا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور صبح وہ سویرے اٹھے، خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما اپنے گھر لوٹ گئے۔ الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا، اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا۔
کیونکہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا. اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا. لیکن ہنا نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خداوند سے کہا جب تک کہ لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے. خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. یہ میں نے ایک خوبصورت حصہ خدا کے کلام کا آپ کے سامنے رکھا. یہ میں نے رکھا ہے مدرنگ سنڈے کے حوالے سے. مدرنگ سنڈے جو ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم میں ایک بڑی خوبصورت ٹریڈیشن ہے جو کہ کئی صدیوں سے یہاں پہ ہے. اور مدرنگ سنڈے کو ہوتا کیا ہے میں آپ کو آج تھوڑا سا بتاتا چلوں اور تھوڑا سا میں آپ کو ڈفرنس بھی بتاؤں گا. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا مدرنگ سنڈے اینڈ دا مدرس ڈے. بیسیکلی یہ دو فیسٹیولز ہیں جو کہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. ون ان دا کانٹیننٹ آف یورپ, یونائٹڈ کنگڈم اور یورپ میں یہاں پہ مدرنگ سنڈے کے حوالے سے ہم اپنی مدرس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. ان کا جو مدرس ڈے ہے اس میں اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ارلی 1900 میں 20th سینچری میں ایک خاتون تھی, ان کا نام تھا اینا جاروس. ان کا تعلق ورجینیا سے تھا. انہوں نے اپنی ماں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ کمپین شروع کی اور یہ کمپین اتنی پاپولر ہوئی امریکہ میں کہ چند ہی سالوں میں یہ ارلی 1900 کی بات ہے, 1908 سم تھنگ. اور 1914 میں جو پریزیڈنٹ تھے ولسن وڈرو امریکہ کے, انہوں نے اس کو نیشنل ہالیڈے قرار دے دیا کہ یہ اتنا پاپولر ہو گیا امریکہ میں جو مدرس ڈے تھا اور یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر امریکہ کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے دنیا کے ملکوں میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کم بیک ٹو مدرنگ سنڈے. مدرنگ سنڈے جو ہے اس کی جو روٹس ہیں یہ بائبل میں ہے. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی دیر دیکھیں گے کہ جب یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں اتنے زیادہ یہ کنٹری اس وقت ڈیولپ نہیں تھا, یہاں پہ بھی کافی غربت تھی, اتنی زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں تھی. تو اس وقت یہاں کے جو بچے ہوا کرتے تھے, نوجوان بچے جو سب کے سب تو اس وقت ہائر ایجوکیشن نہیں جاتے تھے, ان کو وہ ٹریڈز مین بنانے کے لیے دوسری جگہوں پہ بھیج دیا کرتے تھے. وہاں جا کے وہ اپرینٹسشپ کیا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی ٹریڈ سیکھ لیا کرتے تھے اور پھر وہ آ کر کام کرتے تھے. اور کچھ جو بچے تھے وہ چلے جایا کرتے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے. اور یہ ٹریڈیشن رہی ہے اس کنٹری کی کہ جو بچے ہیں وہ دوسری جگہوں پہ جا کر, دوسرے سٹیز میں جا کر کام بھی کرتے ہیں اور اسٹڈی بھی کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ جو تھا, جو چرچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سنڈے ہمیں مقرر کرنا چاہیے. اور جو مدرنگ سنڈے ہے یہ جو 4th سنڈے آف لینٹ ہوتا ہے, جو ابھی آ رہا ہے سنڈے 4th سنڈے آف لینٹ کو مدرنگ سنڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے گھروں سے باہر گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے یا اسٹڈیز کے لیے, وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر وہ اپنے اس چرچ میں جاتے ہیں جسے وہ اپنا مدر چرچ کہتے ہیں. یہ مدر چرچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مدر چرچ وہ چرچ ہے جہاں پہ ان کا بیپٹزم ہوا ہوتا ہے یا جہاں پہ ان کی کرسننگ ہوتی ہے, اس کو وہ اپنا مدر چرچ کہتے ہیں. اور جب وہ اس اسپیشل ہالیڈے پہ آتے ہیں, اس سنڈے کو وہ آتے ہیں, تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اس اپنے جو ان کا مدر چرچ ہے اس میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور اپنی ماں کو وہ پریزنٹس دیتے ہیں, فلاورز پیش کرتے ہیں اور وہ خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں اس طریقے سے. تو جو مدرنگ سنڈے ہے وہ زیادہ ڈیپلی روٹیڈ ہے بائبل کی ٹیچنگ میں. اور اس کے حوالے سے جو میں نے بھی آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے, پہلا سیموئل, اسے میں نے جو کہانی ہے, یہ ایک شخص ہے الکانا جس کی 2 بیویاں ہیں, فنینا اینڈ ہنا. تو جو ہنا ہے اس کے اولاد نہیں ہے, فنینا کے اولاد ہے. اور جو فنینا ہے کیونکہ اس کے اولاد ہے وہ بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہے اور وہ اپنی سوتن کو یعنی
हन्ना को मुख्तलिफ तरीकों से उसको बड़ा तंग करती है, उसको अजियत पहुंचाती है, और जो हन्ना है वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तंग है। और उस जमाने में टेम्पल, जो यरूशलेम टेम्पल है, वो नहीं होता था। उस वक्त वो एक मुकाम था सैला, जहाँ पे वो जाया करते थे, कुर्बानियां किया करते थे। और जब अल्काना जाता है अपनी दोनों बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां पे कुर्बानी करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है वो अपनी जो बीवी है हन्ना, जिसके औलाद नहीं है, उसको बहुत प्यार करता था। और जब वो कुर्बानियां करता था तो वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बरकत दिया करता था। तो लिखा है कि वो अपनी जो बीवी उसकी हन्ना है, जिसको औलाद नहीं है, उसको उनसे डबल पोर्शन दिया करता था। लेकिन वो उसके उस दुख को कम ना कर सका जो कि औलाद ना होने की वजह से था। तो ये औरत जो हन्ना है, ये जब जाती है वर्शिप के लिए और कुर्बानी गुजारने के लिए जाती है खानदानी तौर पर, तो जब ये वहां पे खुदा के घर में जाती है तो ये वहां पे दुआ कर रही है। और उसकी दुआ देखे, उसकी संजीदगी देखे। और जब वो दुआ कर रही थी तो जो काहिन था, जो एली काहिन है, वो बैठकर उसको देख रहा है कि वो दुआ कर रही है, बड़ी दिल से वो दुआ कर रही है। और उसके सिर्फ जो लिप्स हैं वो हिल रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि वो क्या कह रही है। तो वो जब दुआ खत्म करती है तो वो उसको कहता है कि तू अब इसको खत्म कर दे। वो सोचता है कि शायद ये ड्रंक है, खाना वाना खा के, लोग तो खाना वाना खा के मैं वगैरह पी कर वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये औरत दुआ कर रही है। और दुआ वो क्या कर रही है, वो उसको जवाब देती है। जब वो कहता है कि तू नशे से बाहर आ जा, वो कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं खबीस औरत नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपने खुदा के सामने मैंने अपना दिल जो है वो उंडेला है। मैं अपना दुख बयान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल जो है उसमें फिक्रें हैं, दुख है। और उसका सबब ये है कि उसके औलाद नहीं है। तो उसने खुदा से ये मिन्नत की कि अगर तू मुझे औलाद नरीना दे तो मैं उसको तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। पॉइंट आई वांट टू मेक इज दिस, कि जो मदर्स हैं उनका औलाद की तरफ एक बहुत बड़ा मैं इसको जिम्मेदारी तो नहीं कहूंगा, फर्ज नहीं कहूंगा, बल्कि ये उनका प्यार है कि वो अपने बच्चों को खुदा के पास लाती हैं। और ये औरत हन्ना जब वो जाती है वापस, वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बेटा होता है, और उसका शौहर उसको नेक्स्ट ईयर कहता है कि चले इबादत के लिए। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने खुदा से वादा किया है कि मैं इस बच्चे को जो तू मुझे देगा मैं तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी, और मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं इसका दूध नहीं छुड़ाती, और मैं जाके इसको दूंगी खुदा के खिदमत के लिए, और ये सारी जिंदगी खुदा की खिदमत करेगा। और हम देखते हैं चैप्टर 1 के एंड में वो ही करती है, वो जाती है अपने बच्चे को लेके और वो उसको छोड़ आती है हैकल में खिदमत करने के लिए। मैं आज आपको इसकी एक गवाही देना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि एक मिनिस्टर हूं, मैं पादरी हूं चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और मेरा काम ही वेडिंग्स और बैप्टिज्म के हवाले से है। तो 99% जो मुझे कॉल्स आती हैं बैप्टिज्म के लिए और क्रिस्टनिंग के लिए, वो आती हैं मदर्स की। मेरा ख्याल है 1% शायद फादर्स ने कॉल किया होगा कि हम अपने बच्चे को बैप्टिज्म के लिए लाना चाहते हैं। ये मदर्स हैं जिनकी फिक्र होती है कि वो अपने बच्चों को खुदा के पास लाएं ताकि उनको वो बरकत दे। और बहुत सारे जो पास्टर्स हैं वो इस चीज की गवाही भी देंगे कि माँ बाप अपने बच्चों को मखसूस कर देते हैं। मैं आपको अपनी जाती गवाही देता हूं कि मेरे वालिदैन ने, जब मैं पैदा हुआ, आई वॉज द फर्स्ट बोर्न, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी ख्वाहिश थी कि ये हमारा, क्योंकि पहला बच्चा है हमारे खानदान में, तो ये हम इसको खुदा की खिदमत के लिए मखसूस करते हैं। और शायद पादी साहब से तो मैंने इसका जिक्र भी किया होगा। मेरा जो मिडिल नाम रखा गया था गिलबर्ट नासिर डेविड, क्योंकि उस जमाने में जब मेरी पैदाइश हुई उस वक्त में डॉक्टर के.एल. नासिर के बारे में आपने सुना होगा। पादी साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये भी गुजरांवाला से ताल्लुक इन्होंने वहां पे स्टडी किया है। तो पादी के.एल. नासिर जो है पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर खुदा के खादम रहे थे।
تو میرے دل میں شروع سے یہ بات تھی کہ مجھے میرے خاندان نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے، اور آج میں خدا کے فضل سے خدا کی خدمت میں ہوں۔ تو ماؤں کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے بچوں کی اسپرچول ڈیولپمنٹ میں، جس طرح سے وہ ان کی نشو و نما کرتی ہیں جسمانی طور پر، راتوں کو اٹھ کے ان کو دودھ پلاتی ہیں، اگر وہ بیڈ گیلا کر دیتے ہیں تو گیلی طرح وہ خود لیٹ جاتی ہیں۔ یہ جو خدمات ہیں ماں کی، اس بے لوث محبت، یہ جو انکنڈیشنل لو ہے ماں کا، اس کے لیے آج دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو ٹربیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اور ایک ایسپیکٹ ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب جو لوگ دور دراز کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو آتے ہیں، اپنے مدر چرچ میں جاتے ہیں، تو مدر چرچ کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے جس کو ہم مدرنگ سنڈے کے حوالے سے نوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بچے جاتے ہیں جن کا وہاں پہ کرسننگ ہوتا ہے، بیپٹزم ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا مدر چرچ کہتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنی گود میں بچے کو پالتی پوستی ہے، اسی طرح سے جو چرچ ہے اس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو وہ اسپرچول کیئر دے جس کی کہ ان کو ضرورت ہے۔ جو کانگریگیشن ہے، جو چرچ ہے، بیسیکلی چرچ از ناٹ اے بلڈنگ، چرچ از دا پیپل ہو ورشپ دیئر۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو ماں کی طرح کا پیار ملتا ہے وہاں سے۔ چرچ جو ہے، جو ان کا مدر چرچ ہے، وہاں پہ ان کو ماں جیسی محبت ملتی ہے۔ سنڈے اسکول میں نے بھی سنڈے اسکول اٹینڈ کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، تو جو جب سنڈے اسکول جاتے ہیں تو جیسے ماں بچوں کو چھوٹے ہوئے گود میں ان کو گیت سناتی ہے، ان کو خدا کے کلام کی آیات سکھاتی ہے، اسی طرح سنڈے اسکول ہے۔ تو جو چرچ ہے وہ بھی ماں ہے، اس کو بھی ہمیں ماں کے طور پر ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ماں ہماری نشو و نما کرتی ہے چھوٹے ہوئے، ایسے چرچ بھی کرتا ہے۔ تو آج ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو رومن کیتھولک چرچ ہے، انہوں نے یہ ٹریڈیشن جو ہے شروع کی تھی کیونکہ وہ مدر میری کو آنر کرنا چاہتے تھے، اور جب یہ ٹریڈیشن شروع ہوئی تو آف کورس جو مدر میری ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو تمام زمانے کے لوگ اس کو مبارک کہیں گے، ہم بھی اس کو مبارک کہتے ہیں، اور یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ ایک نمونہ ہے جس نے کہ یسوع مسیح کی پرورش کی، اور ایک خاص جو اس کے بارے میں ہے کہ اس کی قربانی کو جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ینگ مدر تھی، اور اس کو جب یہ پتا چلا کہ اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن اس نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ خدا نے ایسے بہت سارے لوگوں کو چنا اور ان کو اپنی مقصد کے لیے استعمال کیا، ان میں سے مقدسہ مریم بھی ایک ہے، ہم اس کو بھی آنر کرتے ہیں۔ اور مقدسہ مریم کے بارے میں دو تین باتیں ضرور میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، مریم اور یوسف جو ہے وہ اس کو ہیکل میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک شخص ہے شمعون، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم سمیون بھی کہتے ہیں، اور وہ اس کو روح القدس نے یہ کہا تھا کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تو پرومسڈ مسیح کو دیکھ نہیں لے گا۔ وہ مسیح کو دیکھنے کا منتظر تھا، اور جب مسیح آتا ہے ہیکل میں، جو بیبی جیزس ہے، تو وہ اس کو اپنی گود میں لے کر اس طرح سے خدا کی تعریف کرتا ہے، آئے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایک ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھید جائے گی۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو کہ شمعون نے مقدسہ مریم کے بارے میں کی تھی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو جب ان کی پسلی میں بھالا مارا گیا، تو یہ اس بات کی تکمیل ہے
کہ وہ بھالا یسوع مسیح کی پسلی میں لگا لیکن وہ مقدسہ مریم کے دل کو بھی چھید گیا. مقدسہ مریم نے مسیح کے ساتھ ساری اس کے زندگی میں وہ اس کے ساتھ رہی, اور جب وہ صلیب کے نیچے تھی تو اس نے یہ دکھ بھی برداشت کیا. اور مقدسہ مریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خداوند کے ساتھ رہی, خداوند کو لک آفٹر کرتی تھی, فکر کرتی تھی. جب وہ ہیکل میں جاتا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے استادوں کے ساتھ, اور وہ گھر چلے جاتے ہیں, وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو مقدسہ مریم کا جو ریلیشن ہے, اس کی جو فکر ہے, وہ جو ہے وہ ایک خاص مقام رکھتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے مقدس یوحنا رسول جو کہ صلیب کے نیچے ہیں, یہ ایک اور بات ہے جو میں اس حوالے سے مدرنگ سنڈے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم چرچ کو, جو ہمارا مدر چرچ ہے, ہم اس کو ماں کے طور پر سمجھتے ہیں, تو جب یوحنا رسول صلیب کے نیچے کھڑا ہے, یہ 12 میں سے واحد شاگرد تھا جو کہ وہاں موجود تھا, اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ اس نے جو اپنی ماں کی ذمہ داری تھی وہ یوحنا رسول کو دے دی. یہ ہے یوحنا رسول کی فیتھفلنس کا پھل کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے. وہ یہ جو ہمارا جو چرچ ہے, میں نے کہا کہ یہ بھی ہماری ماں ہے. اس کی خدمت کی ذمہ داری اگر خدا نے ہمیں دی ہے تو اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے, بلکہ خدا نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے. خدا کی خدمت کرنا, کوئی بھی خدمت اگر خدا نے آپ کو دی ہے تو یہ خدا کی بلیسنگ ہے. چاہے آپ وہاں پہ پریچ کرتے ہیں, چاہے وہاں پہ آپ میوزک کرتے ہیں, چاہے آپ پریئر گروپ لیڈ کرتے ہیں, جو بھی خدمت خدا آپ کو دیتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے. اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ اس کی بلیسنگ ہے. تو اس کو ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. جب ہم خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلتے ہیں تبھی خدا ہمیں اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری دیتا ہے. کلیسیا ہماری ماں ہے. جب وہ ہمیں پال پوس کے بڑا کرتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. تو مدرنگ سنڈے کے حوالے سے ضرور ہم سنڈے کو جاتے ہیں, ماں کو عزت دیتے ہیں, ان کو فلاور دیتے ہیں, پریزنٹ دیتے ہیں, اور یہ کرنا بھی چاہیے. وہ ڈیزرو کرتی ہیں. ان کی اس خدمت کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو وہ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں. اور ماں کی جو خدمت ہے چرچ کے لیے وہ بھی بڑی گراں قدر ہے. آپ اپنے چرچز پہ اگر آپ نظر کر کے دیکھیں تو جو خواتین کی خدمت ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ان کی خدمات بڑی گراں قدر ہیں. اور مدرنگ سنڈے کو جب ہم جائیں گے اپنے چرچز میں, آپ بھی جاتے ہیں, تو ضرور اپنے ماؤں سے اس پیار کا, اس عزت کا, اس محبت کا اظہار کریں, کیونکہ ایسا انکنڈیشنل لو آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا. یہ دنیا میں خدا کی جیتی جاگتی تصویر ہے. جو کمپیشن خدا کا ہے وہی کمپیشن جو ہے وہ ہمیں ماں میں نظر آتا ہے. بچے چاہے کیسے بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں, نالائق ہوں, ماں کبھی ان کو نکال نہیں دے گی, کبھی ان کو دھتکار نہیں دے گی, ہمیشہ گلے سے لگائے گی. یہی خدا کا حال ہے. ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں, ہم کتنے بھی خدا سے دور چلے جائیں, خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہی از اے کمپیشنیٹ گاڈ. اس کا جو کمپیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ماں شاید اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے لیکن میں نہیں بھولوں گا. دس از دا کمپیشن آف گاڈ. اور وہی کمپیشن ہمیں ماں میں نظر آتا ہے. تو ہماری مائیں جو ہیں وہ بڑی قابل قدر ہیں, چاہے وہ اس دنیا میں ہے چاہے وہ خداوند کے پاس ہے. ہمیں ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں انہیں پیار کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا بھاری فضل دے. آمین. بہت خوبصورت میسج بھائی صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو سو مچ. جیسے آپ نے اپنی سٹوری کو شیئر کیا تو سیم میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 100% جو میری ہی یہ سٹوری ہے کہ میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا اور میری ماں نے مجھے میری پیدائش سے پہلے ہی ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو اسے میں خدا ان کی خدمت کے لیے دے دوں گی. تو بڑی ایک اچھی خوبصورت گواہی ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. میں بہت دفعہ میں اپنی امی کو یہ کہتا کہ آپ اکیلے ہو پاکستان میں, میرے ابو بھی اس سے زندہ تھے, تو میں ان کو کہتا کہ میں واپس آ جاتا ہوں اور میں آپ کے پاس رہتا ہوں, آپ کو لک آفٹر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہنا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ خدا ان کی خدمت کرو. ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ گزار لیا, اب ہم بونس میں ہیں. تو میری یہ خوشی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا خدا ان سے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں
جو ماں کی جو ذمہ داری ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا اور ان سے پیار کرنا. یقیناً سب مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں. میرے بھائی جو کہ آج اس دنیا میں نہیں ہے پروفیسر یوسف نیر میرے بدر اللہ, انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے اور پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر ہے اور میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تمام ماؤں کو. اور پروفیسر یوسف نیر صاحب کا یہ شعر ہے, ڈگوی پیاد تے گوڑیاں پر دیں ڈگاں گا. انسان منہ کے بل گرتا ہے نا تو پھر وہ بڑا برا ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو جب گھٹوں کے بل گرتا ہے تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈگ بھی پیاد تے گوڑیاں پر دیں ڈگاں گا, ڈگ بھی پیاد تے گوڑیاں پر دیں ڈگاں گا, میرے نال دعاواں میری ماں دیاں. کیا بات ہے, بہت خوب. تو جب ماں کی دعائیں ہوتی ہیں نا ساتھ اسی تو پھر کوئی گھٹنوں پہ گرتے ہیں آپ پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ماں کو کبھی ناراض نہ کیا کریں, ماں سے پیار کیا کریں. اور جیسے کہ بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت جو انالوجی ایک دی ہے کہ جو چرچ ہے وہ بھی ہماری ماں. دیکھیں جیسے ماں آپ کو پالتی پوستی ہے, آپ کو دودھ پلاتی ہے, آپ کی خوراک کا خیال رکھتی ہے, آپ کی نرشمنٹ کا خیال رکھتی ہے, آپ کو نلاتی اور صاف پاک کرتی ہے. ان دا سیم وے جو چرچ ہے وہ آپ کی جو اسپرچل نرشمنٹ ہے اس کا خیال رکھتی ہے اور آپ کے روحانی طور پر تقویت جو چرچ ہے وہ بخشتا ہے. خداون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کو جو ایک باپ کی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. عیسائی نبی کے صحیفہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیں ایک ماں کا رشتہ بھی نظر آتا ہے. کہتے ہیں میں نے تمہیں ماں کی طرح پالا اور پوسا. تو وہ نہ صرف ہمارا باپ ہے بلکہ ہماری ماں بھی ہے. تو ہمیں کبھی بھی اس ریلیشن شپ کو نہیں بھولنا چاہیے اور چرچ جو ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کی خدمت کے لیے تیار. ایک کل میں پیسے بات کر رہا تھا دعا میں رونا, اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو ہے وہ خداوند کے گریہ زاری کر رہی ہے, اپنے دل کو کھول رہی ہے. شکستگی جو ہے یہ عزیزوں بہت ضروری ہے. جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو ہمیں شکستہ ہونے کیونکہ شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے. تو جو بھی آپ کی سمسیا ہے, جو بھی آپ کی مشکل ہے, میں دعا گو ہوں ان تمام بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے جن کے اولاد نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے حضور بڑی شکستگی سے. اور ایک چیز میرے اور بھی ذہن میں آئی ہے, اگر میری بہنیں جو ہے بیٹیاں جو ہم اس بات کو سمجھیں, بہت دفعہ ہم اپنی ضروریات کے لیے خداوند کے پاس آتے ہیں. بھائی صاحب ہم اپنے لیے آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دیٹ, ہے نا. اور آئی وانٹ مینٹیلٹی جو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے. اس اے سیلف سینٹرڈ اپروچ. جس دور میں سیموئل پیدا ہوئے اس دور میں خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ کوئی بھی رویا برملا نہیں ہوتی تھی. نبیوں کی کمی تھی. نبو کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہے, نبو عبرانی زبان کا لفظ ہے, ماؤتھ پیس آف گاڈ. تو نبیوں کی کمی تھی, کوئی بھی رویا جو ہے وہ برملا نہیں ہوتی تھی. ڈائریکٹلی خداوند جو ہے وہ جیسے کلام کرنا ہوتا ہے, پھر انبیاء کے ذریعے خداوند کلام کرتا ہے. تو all the prophets they were the mouthpiece of God. اس وقت نبیوں کی کمی تھی, ماؤتھ پیس کی کمی تھی, میڈیٹر کی کمی تھی. تو میں سوچتا ہوں کہ حنا نے جب یہ وعدہ کیا تو اس نے خداوند کی ضرورت کو محسوس کیا. اپنی ضرورت تو اس کی تھی, اور اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو مجھے تیری خدمت کے لیے. شاید ہمیں اس لیے بھی نہیں ملتا کہ ہم اپنی صرف ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ جی میری ضرورت ہے. لک اراؤنڈ, there's 7.8 billion people roughly in this world. زیادہ سینسز تو مجھے ہر لمحہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ کہیں جی وہ تو بھی زیادہ ہو گئے ہیں یا کم بھی ہو سکتے ہیں, جا بھی رہے ہیں دنیا سے لوگ. تو ابھی کتنی ضرورت ہے اس دنیا میں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور وہ جناب پائلٹ بنے, وہ چاہے دوسرا جہاز بن جائے, تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ سارے بچے آپ کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر انجینئر بن بھی جائیں, لیکن ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن ہاؤ مینی ٹائمز وی آر ہیونگ ڈیزائر اینڈ کمٹمنٹ کہ خداوند میں اپنے بچے کو, اپنی بیٹی کو, بیٹے کو تیری خدمت کے لیے دے دوں گی. دو میں واقعات پانچ سب شیئر کر کے تو ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. ایک تو ہمارے بڑے عزیز دوست
کرنٹ ریسلر جو ہیں سب ان سے واقف ہیں. He was a very good person in the Pakistan Army, very well known. اور ابھی بھی وہ یہاں پر موجود ہیں, یو کے میں ہیں. ان کی مسز جو تھی وہ ایک دعوت میں تھی, ڈنر میں تھی, آرمی کا ڈنر تھا. تو وہاں پر جو پادری صاحب تھے وہ اتنے کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, سادہ تھے. تو کسی مسلم عورت نے ان سے کہا کہ ہے نا آپ کے جو چرچ میں جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اچھی جو خاندان ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, میں سوری اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جو امیر لوگ ہیں, اس میں سے کیوں نہیں آتے, مڈل کلاس میں سے آتے ہیں, غریب خاندانوں میں سے آتے ہیں, تو ایلیٹ کلاس میں سے کیوں نہیں آتے. تو انہوں نے خداوند سے وعدہ کیا کہ خداوند مجھے بیٹا دے گا تو اسے میں خداوند کی خدمت کی دوں گی. ہنوک جو ہے میرے کلاس فیلو تھے, کرنٹ ریسلر کے بیٹے, بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہنوک جو تھا اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ, ایک ان کا بیٹا تھا, ایک بیٹی ہے جو کبھی یو کے میں لنڈن میں, تو ان کو انہوں نے خدا کی خدمت کے لیے دے دیا. حالانکہ ان کی پوری فیملی جو ہے, ان کے بھائی بھی اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے آرمی میں ہیں ان کے, اور ہنوک گیا بھی آرمی میں لیکن پھر واپس آ گیا. تو انہوں نے اس کو ضرورت کو محسوس کیا, خدا ان کو بیٹا دیا. تو جب آپ خداوند کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ وہ اگر میں بیٹے کو خدمت کے لیے دے دوں گی یا یہ خدمت کے لیے جائے گا تو شاید یہ بھوکا مر جائے گا. اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت ایمان ہے, ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ اس بات میں اتنے مضبوط ہیں اپنے ایمان میں, تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم اس بچے کو خدا کی خدمت کے لیے دے دیں گے. اور آپ کے سامنے یہ دو زندہ مثالیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے ریگریٹ نہیں کیا. کیوں بھائی صاحب, جو ہمیں برکتیں دی ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاید ہم سیکولر ورلڈ میں ہوتے, خدا کے خادم نہ ہوتے تو شاید ہم یہ ساری نعمتیں برکتیں انجوائے نہ کر رہے ہوتے. تو خداوند نے پوری دنیا میں سیر کرائی ہے, پڑھایا ہے, عزت دی ہے, اور یہ خداوند کی مہربانی ہے. اور وہ لکھا نا کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں مزبلہ پر سے اٹھا کر بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. تو جب اس بات کو سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے جو دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ خداوند نے ملایا, پرائم منسٹر, کوئین اور جو باقی جو لوگ ہیں, اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں خداوند انہیں بہت عزت دیتا ہے. گرچہ سفرنگ بھی ہے, پین بھی ہے, انسلٹ بھی برداشت کرنا پڑتی ہے, لیکن خداوند عزت بھی بہت دیتا ہے. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے. تو میں اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ضرور خداوند کی ضرورت کو محسوس کریں, دعا کریں خداوند سے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ وہ لوگ جو کہ اس ضرورت کو چاہتے ہیں کہ ضرورت پوری ہو, جو بھانج ہیں جن کے اولاد نہیں ہے, آج ہم دونوں بھائی مل کر ان کے لیے دعا بھی کریں گے, مدرس کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند تمام ماؤں کو جو ہے زندگی بخشے, قوت بخشے. دیکھیں اس میں جو ایجوکیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں گے جی ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو تب بھی ہمیں خداوند جو ہے برکت دیتا ہے یا تب ہی ہم کام کر سکتے ہیں. جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو میں گھر گیا کیونکہ راولپنڈی میں تھی, وہاں پر بھائی صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور میں جب واپس اپنے گھر گیا سیالکوٹ تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا گھر میں داخل ہوں, اور چونکہ وہاں پہ ماں نہیں تھی. تو جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو تکیے کے نیچے ایک بھائی صاحب لسٹ پڑی ہوئی تھی. وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن خدا ان سے بہت پیار کرتی تھی. تو پہلے تو یہ ہوا کہ جو پادری صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی ماں نہیں مری, ہماری ماں مر گئی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے کیا بات کی ہے؟ کہتے ہیں یار جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ان کے پاس آ جاتے تھے, تمہاری مدد کرتی تھی. اور میں نے دیکھا کہ ان کے تکیے کے نیچے بھائی صاحب ایک پیپر پڑا ہوا تھا, اور میں نے بتایا جیسے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, اس کے اوپر مختلف نام لکھے ہوئے تھے جن کو وہ ایوری منتھ جو ہے وہ سپورٹ کرتی. تو میری ماں جو گاؤں میں رہنے والی خاتون, سیالکوٹ میں جو ہمارا گاؤں ہے کروٹا سیدہ, وہاں پر وہ رہنے والی خاتون, تو وہاں پر راولپنڈی سے جب مائگریٹ کر کے واپس وہاں پر گئے, ساری زندگی انہوں نے راولپنڈی میں گزاری, تو وہاں پہ ہماری پیدائش بھی ہوئی. تو میرا لیکن جو آبائی آپ کہنے کہ گاؤں جہاں پر میرے والد صاحب پیدا ہوئے وہ سیالکوٹ میں ہے. تو وہاں پر رہتے ہوئے, گاؤں میں رہتے ہوئے شی واز اے مشنری. تو عزیزو یہ کوئی بات نہیں ہے, جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے, ویئر ایور یو آر, اف یو آر پور اور ریچ, whosoever you are, you can do the work of God. آپ خدا کا کام کر سکتے ہیں.
تو جو ماں کی جو دعا ہے اس کو ضرور لیں. اور میں جب فون کرتا تھا تو صبح سویرے میری یہ روٹین ہوتی تھی, تو میں نے ان کو فون کرنا تو صرف یہ ہوتا تھا کہ میں ان سے دعا لیں. جانا سب نے اس دنیا سے, لیکن جو دعائیں ہیں وہ رک جاتی ہیں. اب سوچتے ہیں میں کس کو فون کروں, کون مجھے دعا دے. تو عزیزو, ماں کی جو عزت ہے, جو رتبہ ہے, جو پیار ہے, کبھی بھی اس کو نہ بھولیں. سوری, اٹس ویری ایموشنل. بھائی ہم دعا کریں. تھوڑا سا میں تھوڑا سا پیسہ ایڈ کر دوں. جی پلیز پلیز بھائی صاحب. ماؤں جو ہماری بایولوجیکل مدر ہیں, جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے, ان کی تو اہمیت ہے ہی ہے, ان کی تو عزت ہم کرتے ہی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں مدرلی فگر ہیں, وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پھپھی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کوئی بھی آنٹی ہو سکتی ہے, ایون کوئی میل بھی ہو سکتا ہے, کوئی پاسٹر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو خداوند تک لاتا ہے, وہ آپ کی اسپرچل نورشمنٹ میں کردار ادا کرتا ہے. اور میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو واچ کر رہے ہیں شاید وہ جانتے بھی ہوں گے, میری آنٹی تھی, ان کا نام تھا مس ڈیزی ڈیوڈ, جو کہ مجھے خداوند میں لے کے آئی. انہوں نے میری بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی کہ میں خداوند کی خدمت میں جاؤں. میرے ماں باپ نے تو مجھے مخصوص کیا تھا, لیکن مجھے یہاں تک پہنچانے میں, انگلینڈ تک پہنچانے میں اور اس خدمت میں آنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو میں ضرور ان کا جو یا مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اسی طرح میری مدر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, میری گرینڈ مدر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو کچھ بھی میں آج ہوں تو میں آج ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں, اور تمام ماؤں کو بھی میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. سب کے لیے میری دعا ہے خداوند آپ کو زندگی دے, تندرستی دے, اور جو بھی خدمت خداوند نے آپ کو دی ہے اپنی اولاد کی طرف, وہ آپ دیانتداری سے کر سکیں. تھینک یو. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور میں ضرور اس بات میں مینشن کروں گا, کیونکہ ہم گورڈن کالج میں رہتے تھے جو مشن کمپاؤنڈ تھا راولپنڈی میں, اور وہاں پر جو تھی پرنسپل تھی الفا اسکول کی, مسز سی اے پیٹر, تو ان کا ہماری زندگی میں بڑا اہم رول رہا ہے. ابھی خدا نے سو چکی ہیں. تو میری امی کو جو ان کے بچے ہیں بنٹی اور خوشی جو تھے, وہ ان کو ماما کہتے تھے, اور جو ہمیشہ وہ ہمارے لیے ایک مدر فگر رہی ہیں, اور میری ماں ان کے بچوں کے لیے جو ہے مدر فگر رہی ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ محبت کی, اور ہماری تربیت میں, ہماری نرشمنٹ میں, پرورش میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میرے پاس جب یہاں پر آئیں تو بہت خوش ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں بہت خوش ہوں کہ آپ خدا کی خدمت کر رہے ہو. اور وہاں پر جو ایک چیپلن تھے گورڈن کالج میں, ان کا نام نوبل تھا, تو اس لیے میرا نام بھی انہوں نے مطلب تجویز کیا. سیموئل جو میری ماں نے مجھے نام یہ دیا. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی لوگ ہماری تربیت کرتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں. میرے جو استاد تھے سیمنری میں, پادری آرتھر جیمز, پادری اقبال نثار, ان کا میری خدمت میں, میری پرورش میں, روحانی طور پر پرورش جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں بڑا ہاتھ ہے, اور وہ بالکل میرے لیے فادر فگر تھے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم خدا انہیں بڑھیں اور ترقی کریں. تو عزیزو, آپ اپنے سینٹرل اسکول ٹیچر کو, اپنے جو آپ کے اسکول کے ٹیچر ہیں, ان کو بھی آپ ریسپیکٹ دیا کریں. جو کہ دیکھیں, ماں باپ جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں لانے کا ایک وسیلہ ہوتے ہیں, اور جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو دنیا میں لفٹ اپ کرتے ہیں, آپ کو ایسے مقام تک لے کر جاتے ہیں جہاں لوگ آپ کی عزت کریں. نیچرلی پیرنٹ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن جو آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں, چاہے وہ سنڈے اسکول ٹیچر ہیں, چاہے وہ اسکول میں ٹیچر ہیں, وہ آپ کی جو دنیاوی جو تربیت ہوتی ہے, جو آپ کی دنیا میں ترقی کرنے کا سبب بنتی ہے, اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں. تو آئیے, وقت جو ہے وہ کافی ہو چلا ہے, باتیں تو بہت سی ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا. اور میرے ساتھ پاکستان سے عبید رابرٹ صاحب ہے, میرے کلاس فیلو ریورنڈ عبید رابرٹ, جو کہ پاکستان سے اس وقت میں جوائن کیا ہے. میں ان کے لیے شکر گزار ہوں. تو آئیے ہم تمام بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے دعا کریں جن کی اولاد نہیں ہے, اور تمام مدرس کو خدا ان کے سامنے لائیں. تو ہم دو چھوٹی چھوٹی دعائیں کریں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا. اور بڑا خوبصورت میسج تھا بھائی صاحب, بہت اچھا سبجیکٹ, خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. تو ایک دعا میں ان لوگوں کو یاد کروں گا جو کہ بے اولاد ہیں, ان کے لیے ہم دعا کریں گے, اور دوسری دعا میں ہم تمام ماؤں کے لیے برکت چاہیں گے, تمام پیرنٹس کے لیے خدا ان کی بلیسنگ چاہیں گے, بچوں کے لیے دعا کریں گے. پہلی دعا میں بھائی صاحب ہماری رہنمائی کریں گے, اور وہ جو کہ بے اولاد ہیں
ان کے لیے آپ مختصراً دعا کیجیے. اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے ہم دعا کریں گے. جی بھائی صاحب پلیز. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ موجود ہے، تو نے اپنا تخت ہمارے بیچ لگایا ہے. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو جب بھی ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہماری سن لیتا ہے. جس طرح تو نے حنا کی سنی تھی خداوند، تو نے اس کو اولاد نرینہ عطا کی. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج بھی خداوند تیرا جو روح ہے وہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے. وہ ہمیں خداوند انکریج کرتا ہے دعا کرنے کے لیے، تاکہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ ان کے لیے دعا کریں جن کو آج ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اور آج ہم خداوند ان تمام خواتین کو، خداوند اپنی بہنوں کو تیرے حضور لاتے ہیں جو کہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے. خداوند اولاد تیری طرف سے میراث ہے. خداوند ہم دعا مانگتے ہیں کہ تو ان کو اس خوبصورت تحفے سے خداوند آسودہ کر. خداوند اس برکت سے تو ان کو آسودہ کر. خداوند جتنی بھی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اس پروگرام میں ہیں، خداوند میری دعا ہے کہ تو خداوند ان پر رحم کر اور ان کے رحم کو کھول دے خداوند خدا، تاکہ خداوند وہ بھی اس خوبصورت گفٹ کو جو کہ اولاد ہے خداوند اس کو حاصل کر سکے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خدا ہم اسی طور سے تیرے حضور گریازاری کرتے ہوئے تمام مدرس کے لیے دعا کرتے ہیں پیارا خدا کہ تو انہیں بڑی برکت دے، قوت، صحت، تندرستی اور ہمت اور طاقت عطا فرما. خداوند دعا کرتے ہیں کہ پیارا خداوند وہ جو کہ سنگل پیرنٹس ہیں خداوند کے ساتھی ان سے جدا ہو چکے ہیں، جن پر اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارا خداوند کہ تو ہر ایک فرد کے ساتھ ہو. جتنوں نے بھی خداوند اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تیرے خادم کے لیے، پادری گلبرٹ صاحب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں خداوند کی کلیسیا کو، ان کے گھرانے کو بڑی برکت دے، اپنے خادم کو اور زیادہ خداوند حکمت اور دانائی سے معمور کر، تاکہ اسی طور سے جوش کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ تیری خدمت کرتے رہیں. خداوند میں تمام ناظرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جہاں جہاں بھی تیری آواز اس مادھم سے پہنچ رہی ہے خداوند تیرے لوگ بڑی برکت پائیں. سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے، سب کو بڑی برکت دے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ خداوند مدرنگ سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسٹر کے پروگرام کے لیے، سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، سب کے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان پہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بھی بخش دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دی بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. تھینک یو بھائی صاحب. عزیزوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج شام کو 7:30 بجے بچوں کی جو جونیئر چرچ ہے اس کی بائبل اسٹڈی ہوگی، اور آپ ضرور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. یہ لائیو براڈ کاسٹ ہوگی فیس بک پر بھی اور بائبل ٹی وی پہ، اس کے علاوہ زوم پر بھی. تو اگر آپ زوم پر اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو لنک بھیج سکتا ہوں. اور شام کو ہی 8:30 بجے ہماری جو ویکلی بائبل اسٹڈی ہے وہ ہوگی، جس میں ہم پہلے پتر خط جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور پھر سنڈے کو جو خاص ایک عبادت ہے مدرسہ سنڈے کی، صبح 10:30 بجے انگلش میں ہوگی، اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں سیلیبریشن ہوگی. بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ہمارے چرچ کا ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR. تو آپ ہمیں جوائن کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. 3 تاریخ کو شام کلوری کا پروگرام ہے، سنڈے کا دن ہے اور پاکشاہ بھی ہوگی، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. بھائی صاحب آپ اپنے پروگرام کو کچھ بتانا چاہیں، سنڈے کا کچھ خاص ٹائم اور پروگرام جگہ آپ بتانا چاہیں تو؟ جی، ہماری جو مدرنگ سنڈے کی سروسز ہیں وہ صبح 9:30 بجے اول سینٹس ڈالسٹن چرچ میں ہوگی، اور 11 بجے اول سینٹس موکسلی چرچ میں ہوگی،
اور دوپہر 3 بجے ہماری ایشین سروس ہوگی، جس میں کہ ہمارے سارے جو بہن بھائی ہیں جو ان مارننگ سروسز میں جاتے ہیں، ونس اے منتھ ہم کرتے ہیں. تو اس سنڈے مدرنگ سنڈے کے حوالے سے اسپیشل سروس ہوگی 3 PM آل سینٹس ڈارلسٹن چرچ میں. اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی صاحب. تھینک یو. بائے بائے.